अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अनदर एपिसोड ऑफ डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज डिसाइफर में हम सबसे पहले शामिल करेंगे इजराइल की जानिब से कतर पर की गई जाहरियत। आखिर इजराइल किन अज़ाइम पर अमल पैरा है और ये कहाँ जाकर रुकने वाला है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम नेपाल की जो इनकलाबी सूरत हाल है वो डिस्कस करेंगे और इसी पर पाकिस्तान के तनाजुर में भी बात करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि नेपाल की इस सूरत हाल का फ़ायदा आखिर किस मुल्क को होने जा रहा है। और अपने लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत की हज़रत बल दरगाह की शरारत की और भारत की साजिश के मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदू अक्सरियती इलाके में बदल दिया जाए। तो ये रहे मौज़ूआत जिनसे करेंगे आज के अपने डिसाइफर का आगाज़। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इजराइल ने दोहा पर जो अटैक किया, क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कहाँ पर जाकर रुकने वाला है? अज़ाइम क्या हैं? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन माय माइंड। जी, सवालात तो बहुत हैं, लेकिन अब ईरान, लेबनान, यमन से सीरिया, अब उसके बाद कतर तो एक्सपेक्टेड बाय द वे। बाकी चलो ममालिक में तो हम तवक्को रख सकते थे ना कि हो सकता है, बट कतर तो अमेरिका का इलाक़ा है, वहाँ पे 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद और पूरा बेस है वहाँ पे। और कतर अमेरिका के कहने पे ही और इसराइल की ख्वाहिश पे ही ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे ना। हमास वहाँ, अगर हमास से गुफ्तगू शिनीद हो रही थी तो उसके नतीजे भी निकले। हमने देखा कि 48 इसराइली जो यरगमाली थे उनको रिहा भी किया गया पहले। जब 19 जनवरी को और उससे पहले भी 19 जनवरी को जब सीज़ फायर मुआहदा हुआ था तो उन्हीं नताइज की वजह से, उन्हीं मुज़ाकरात की वजह से नताइज निकले मस्बत। तो अब यकदम के कहना है कि जी ये टेररिस्ट हैं, तो टेररिस्ट जहाँ भी होंगे हमने उनको निशाना बनाना है, तो उसका मतलब ये है कि अब हमास से गुफ्तगू शनीद नहीं हो सकती अगर वो कतर में नहीं है, क्योंकि बिन नेतन्याहू ने जो कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। आइए जी श्योर। कल यही बात जो है, कल जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, यही बात एग्जैक्टली इसराइली सफ़ीर ने ही वहाँ कही कि जी कतर को हम बता रहे हैं कि ये हमास के जो लीडर्स हैं उनको गिरफ़्तार करे, उन पर मुकदमे चलाए, उनको सज़ा दे। मतलब ये है कि हमास की लीडरशिप अब सऊदी अरब में हो, यूएई में हो, बहरीन में हो, कहीं भी हो, इसराइल ने फैसला कर लिया है कि उनको निशाना बनाना है। हाँ जी। इससे एक बात ये भी सामने आ जाती है कि इसराइल अब मुज़ाकरात में इंटरेस्टेड नहीं है हमास के साथ, ना ही उसको दिलचस्पी है जो 20 इस वक्त इसराइली यरगमाली हैं हमास के पास। पहले दिन से है, लेकिन अब उन्होंने एक लिहाज से खुल के कह दिया ना कि हमास का मुज़ाकरा, हालांकि ये जो मुज़ाकरात का ये दौर था ये तो ट्रंप साहब के कहने पे हो रहा था। ट्रंप साहब ने भी सीज़ फायर की एक पेशकश की थी, उस पर गौर व फिक्र हो रहा था। तो क्या मिली-जुली डुप्लिसिटी है अमेरिका इजराइल? मिली-जुली अमेरिका, मुझे नहीं मालूम, अमेरिका वाले तो ये कह रहे हैं कि जिन्हें मालूम नहीं था इससे। वो तो हर अटैक के साथ यही कहते हैं, ईरान पे हुआ तो भी उनको मालूम नहीं था। चले ईरान सब मालूम था, और मैं नहीं समझता कि इसराइली कोई भी प्राइम मिनिस्टर अमेरिका को कॉन्फिडेंस के लिए बगैर कोई हमला कर सकता है। चलिए एक मिनट के लिए बात मान भी लेते हैं कि अमेरिका को मालूम नहीं था, तो ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि बिन नेतन्याहू या नेतन्याहू जो है वो उसका जो दिल चाह रहा है वो कर रहा है, और मुसलमान दुनिया बिल्कुल बेबस है। मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि हमारे वज़ीर आज़म फ़ौरी तौर पे कतर पहुँचे, वहाँ पे यूएई के अमीर भी थे, सऊदी अरब के मेरे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आज जा रहे हैं। तो एक लिहाज से ये अच्छा है कि कतर के साथ सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं। देखिए, ईरान का मामला हो, लेबनान का मामला हो, सीरिया का मामला हो या यमन का मामला हो, उसमें हम समझ सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया भी डिवाइडेड थी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट एंड पर्सपेक्टिव्स। लेकिन कतर के मामले में तो कोई डिवीज़न ऐसा नहीं है। गो कि कतर माजी में सऊदी अरब और यूएई के बड़े इख्तलाफात रहे हैं, बल्कि एक ज़माना तो ऐसा भी था कि बहुत साल तक कतर का इकनॉमिक ब्लॉकेड भी किया गया था। इवन हालांकि इसके बावजूद कि कतर गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर भी है, लेकिन फिर वो हटा दिया गया क्योंकि कतर का अल जज़ीरा चैनल, कतर का जो सपोर्ट थी मुस्लिम ब्रदरहुड को यमन में, इजिप्ट में, या फिर हमास को जो सपोर्ट करता है, तो उस वजह से कुछ अरब दुनिया भी परेशान तो थी। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद कतर और इजिप्ट दोनों ममालिक ही ये काम कर रहे थे कि हमास के साथ
ایک لحاظ سے میڈییٹ کر رہے تھے. بالکل. اور یہ تو تمام دنیا کی، اور پھر قطر کا ماضی بھی اگر آپ دیکھیے، مستقبل جو ہے تھوڑا بہت جو ریسنٹ پاسٹ ہے، قطر نے ہی طالبان اور افغانستان اپنے ٹرمپ کے درمیان دوحہ میں ہی مذاکرات ہوئے، پاکستان ہی فیسیلیٹیٹ کیے تھے، اور پھر 29 فروری 2020 کو دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا. تو قطر کا رول تو بڑا واضح ہے. لیکن اب مسلمان دنیا بے بس لگ رہی ہے. وہ ٹھیک ہے جی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا جو اجلاس ہوا اور ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو ہو گئی، کجا کے کوئی آرٹیکل جو ہے چیپٹر 7 کے تحت کوئی بڑی اسٹرانگ ریزولوشن آتی، لیکن وہ ہو نہیں سکتی کیونکہ امریکہ اس کو ویٹو کر دیتا. پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آ سکی، پریس اسٹیٹمنٹ صرف آئی، اور اس اسٹیٹمنٹ میں بھی اسرائیل کا کوئی نام ہی نہیں ہے. کنڈیم تو کیا ہے قطر میں جو اٹیک ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اٹیک کس نے کیا ہے. اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا، خالی اٹیک کو کنڈیم کر دیا. تو مطلب یہ حالات ہیں. ان حالات میں بھی اگر مسلمان دنیا نہیں جاگتی، جو کہ ہم نے ایک آئیڈیا پیش کیا تھا کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو کا، بالکل، اگر اب بھی اس پہ فوکس نہیں ہوتا تو پھر تو اللہ ہی اپنا کرم کرے. اگر دیکھیے نا، امریکہ نے جس نے خاص طور پہ گلف کنٹریز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کا ذمہ تو لیا ہوا ہے نا. اگر وہاں پہ بیسز موجود ہیں، 10,000 وہاں پہ فوجی موجود ہیں، اتنا اسلحہ خرید رہے ہیں یہ سارے خلیجی ممالک، کیا F-35 اور کیا F-16 اور کیا پیٹریاٹ اور جرمن جو ڈیفنس سسٹم اور UK ڈیفنس سسٹم، برٹش ڈیفنس سسٹم، سب وہ سسٹم کے باوجود بھی اگر اسرائیلی حملوں کو نہیں روکا جا سکتا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ بالکل، کوئی سمجھا دے ہمیں. یہ بھی بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہی ہے کہ قطر کی اگر آپ پاپولیشن لے لیجئے، 3 سے 3.5 ملین کے لوگ ہیں، اس میں جو انڈیجنس قطری ہیں وہ 1 ملین کے قریب بھی نہیں ہیں. صحیح. اسی طرح اگر آپ UAE کو لے لیجئے تو وہاں پہ تقریباً 11 ملین لوگ ہیں، ان میں سے جو 9 سے 9.5 ملین وہ باہر کے لوگ ہیں، فارنرز ہیں سارے. صحیح. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں، لیکن قطر، UAE، یہ سارے وہ ممالک ہیں جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں. تو اب ان کو چاہیے، ان ممالک کو. اور دوسری دیکھیے نا، قطر کا معاملہ یہ بھی ہے کہ قطر میں اسرائیلی اور بھارت گٹھ جوڑ بھی بڑا زبردست ہے. اب 2 سال پہلے قطر ہی نے بھارت کے 7 لوگوں کو پکڑا تھا، اور فارمل سارے نیوی کے آفیسرز تھے، اور ان کو سزائے موت دی تھی. اور پھر ابھی قطری امیر گئے بھارت، مودی صاحب نے معافی نامہ کیا تو 6 بندوں کو چھوڑ دیا. ہاں جی. مجھے خوشی ہے کہ چلے ایک بندہ تو رکھا ہوا جو ان کا لیڈر تھا ان سب کا. لیکن یہ ساری جو ایران میں بھی اور خلیجی ممالک میں بھی ہمارے جو یہ برادر ملک ہیں، تھوڑا بہت ان کو دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ جو بھارت کے لوگوں کو یہاں وہ دے رہے ہیں، نوکریاں دے رہے ہیں، اس میں بہت سے سارے را کے ایجنٹس ہیں، اور وہ اسرائیل کے بحث پہ کام کر رہے ہیں. بالکل. تو بلکہ ایران میں بھی یہی ہوا. ایران میں کس طرح اسرائیلیوں کو پتہ چلا، مثال کے طور پر اسماعیل ہانیہ کو قتل کیا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سارے جو ایجنٹس وہاں بھی موجود ہیں، ایران میں بھی بھارتی ایجنٹس را کے جو ہیں وہ خلیجی ممالک میں موجود ہیں. اب میرے خیال میں تھوڑا سا وقت آ گیا کہ ان مسلمان ممالک کو جاگنا چاہیے، اور یہ کریسنٹ جو سیکیورٹی انیشیٹو ہے اس کی طرف آنا چاہیے، اور پاکستان کو لیڈ لینی چاہیے اس معاملے میں کہ ہمیں ایک کلیکٹیو ڈیفنس کی طرف جانا ہے. ورنہ تو یہ ساری دنیا، اسرائیل کو دیکھیے اب کھلی چھٹی مل گئی ہے. اگر سیکیورٹی کونسل کچھ نہیں کر سکتی تو پھر مسلمان دنیا کو کچھ نہ کچھ تو انتظامات اپنے ہاتھ میں لینے پڑیں گے نا. کل OIC کا اجلاس ہو جائے گا یا اتوار کو ہوگا، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ ایک آپ مذمتی قرارداد نکال لیں گے، سو واٹ. یہ قراردادیں تو ہم پچھلے کئی سالوں سے دیکھ رہے ہیں، دہائیوں سے بلکہ دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں بالکل واضح ہو گیا ہے. اسرائیل بن نتنیاہو کو جو یرغمالی ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ بھئی یرغمالی اب ہم یہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہے مختلف فیزز میں نہیں ہو سکتا، آپ پہلی گو میں ہی ہمیں یہ سارے واپس کیجئے یرغمالی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ یرغمالی ہمیں مل گئے تو پھر ہم جو کرنا ہے ہم کریں گے. دوسرا، فلسطینی ریاست کا معاملہ ختم ہو گیا میرے حساب سے،
ٹھیک ہے ہماری امید اور دعائیں تو ہیں بالکل، فلسطینیوں بالکل. کے ساتھ، Ground realities لیکن are جو entirely زمینی different. حقائق ہیں وہ بالکل. بالکل مختلف دکھا رہے ہیں، اور آپ کے پاس دم خمی نہیں ہے کہ آپ اسرائیل کی پالیسیز کو کس طور بھی کاؤنٹر کر سکیں. بالکل. ایون ٹرمپ جیسے، جو ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم تھا اور Well, یہ that's ہو the گیا، تو پھر duplicity. یہ کیا ہے؟ That's اگر entirely پریزیڈنٹ duplicity. ٹرمپ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل ان کا سب سے زبردست پارٹنر ہے، بن نتن یاہو یہ کہتا ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ ہمارے دوست ہیں، اور پھر اسی دن اگلے دن بن نتن یاہو جروسلم میں امریکی ایمبیسی میں جا کر یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور وہاں پہ مطلب تالیاں بجائی جا رہی ہیں کہ جی ہم نے قطر میں یہ کر دیا، دوحہ میں ہم نے ہاں جی. حماس کی لیڈرشپ کو مار دیا. اللہ کا شکر ہے کہ حماس کی لیڈرشپ تو ہے، یا الحیا بھی، لیکن پھر بھی جو 5-6 لوگ شہید ہوئے ہیں، اور قطر کی جو ساورنٹی ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور وہ الائے ہے، وہ مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اسرائیل کو. ایک کانٹیکس میں دیکھیں اگر بالکل. مذاکراتی عمل ہے تو اس میں اسرائیل کی بھی تو اس کا بھی تو کوئی فائدہ ہے نا. تو یہ ایک بالکل ننگی جارحیت ہے، میں اسے بالکل. کہتا ہوں، اور اسرائیل کا بالکل اس کو اگر قابو میں نہ لایا گیا اور مسلمان دنیا یکجا نہ ہوئی تو یہ اگر کل کو دیکھیں نا حماس کے لیڈرز کہاں نیگوشیٹ کریں گے؟ وہ یو اے ای جائیں گے، وہاں تو ان کو پتہ ہے کہ یہاں آئے تو پکڑے جائیں گے، وہاں تو زیادہ بھارتی بیٹھے وہاں ہوئے پہ ہیں. ترکیے جائیں گے، ہاں جی. ایران جا کر کریں گے، پاکستان آئیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ مذاکرات کہاں ہوں گے اب؟ تو یہ تو اب بالکل ہی معاملات بگڑ چکے ہیں. اور ٹرمپ صاحب قطر وہ کہتے ہیں کہ اب دوبارہ نہیں ہوگا. مطلب آپ کس طرح یقین دلا سکتے ہیں؟ آپ کے 10,000 ٹروپس جو ہیں وہ کچھ نہیں کر سکے، تو اب آپ یقین دہانیاں دلا رہے ہیں. پاکستان کا البتہ جو ہے، پاکستان کو تھوڑا بہت انیشیٹو لینا چاہیے اور کریسنٹ سیکیورٹی انیشیٹو پہ بات کرنی چاہیے. بالکل. نیپال کی بھی صورتحال کا جائزہ لیں گے، یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ، اس کے بعد واپس آئیں گے اور نظر ڈالیں گے ذرا نیپال میں کیا چل رہا ہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو بہت جلد بڑی تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل پولیٹیکل ڈائنامکس بدلتے جا رہے ہیں. وہ کسی ملک کے اندرونی پولیٹیکل سچویشن کی بات ہو یا کہ انٹائر ورلڈ کی، سو بڑے ریپڈ چینج ہے. ایک ہفتے میں ہم کچھ ہائی لائٹڈ ایونٹس ڈسکس کرتے ہیں، سو ایک ہفتے کے گیپ کے بعد کچھ اور بہت بڑا ہو جاتا ہے. سو یہ بھی ایک بہت حیرت کی بات ہے. لیکن چلیں آتے ہیں نیپال کی صورتحال کی جانب. تو یہ یک سے کیا ہو گیا نیپال میں؟ اپیرنٹلی تو بڑا آل سیٹ کا ایک تاثر تھا، وہ سامنے تھا، اور کیا اس کو بنگلہ دیش کی صورتحال کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے؟ بھارت میں تو یہی کوشش ہو رہی ہے کہ جو جنریشن زی کا جو ابھی انقلاب، ابھی اس کی معلوم نہیں ہے کس طرف معاملات جائیں گے، لیکن یہ تو بات ضرور ہے کہ ایک تو بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اب جو ینگ جنریشن ہے، اسکول اور کالج میں جانے والے طالب علم ہیں، وہ اب سوشل میڈیا کے بغیر رہ نہیں سکتے. ان کو ایکس بھی چاہیے، فیس بک بھی چاہیے، انسٹاگرام بھی چاہیے، اس کے بغیر اب ان کی جو زندگی ہے مکمل نہیں ہے. ویسے میں تو اس کا صحرا بھی جو پچھلی جنریشن ہے اسی کو ہی دیتی ہوں. وہ جو بھی ہے اس کا ذمہ دار تو جو بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ یوتھ پوری دنیا میں اب اس پہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہے کہ وہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، انٹیگرل ہے ان کی زندگیوں کا. اور ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن یہ معاملہ اسی سے شروع ہوا تھا کہ پابندیاں لگا دی تھی نیپال کی حکومت نے، اور اس سے یہ معاملہ اٹھا، اور یک یہ تبدیل ایسا ہوا کہ جی ہم نے تو اب ساری سیاست ہی پلٹ دی، اس کی بساط ہی لپیٹ دی سیاست کی نیپال میں. اور کے پی شرما جو اولی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بھاگ گئے، اور باقی سیاستدان بھی جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں. اچھا، پچھلے 14 سالوں میں تقریباً یا 16 سالوں میں 14 دفعہ یہ حکومت تبدیل ہو چکی ہے. صحیح. اور نیپال میں تو کمال ہی کر دیا. جنریشن زی جو 20 سال سے کم لوگوں کے نوجوان لوگ ہیں، اور اس میں ابھی تک جو خبریں میں پڑھ رہا تھا، بلکہ کل تک تو 25 کے قریب تھیں، آج میں دیکھ رہا تھا کوئی 51 لوگ اس میں ہلاک ہو گئے ہیں ابھی تک کے سارے معاملے میں. تو کافی سیریس سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اب بنگلہ دیش کی صورتحال کا موازنہ کچھ لوگ ہمارے ہاں بھی کر رہے ہیں، وہ ہے نہیں. دیکھیے بنگلہ دیش میں تو ایک 16 سال سے ایک ایسی خاتون کی حکومت تھی، شیخ حسینہ کی، جس نے اتھارٹیرین کرپشن، اتھارٹیرینزم
بہت سے ایسے معاملات تھے جس سے لوگ خوش نہیں تھے. ایکسیکیوشنز ہو رہی تھیں, وہ جو انٹرنیشنل کیا تھا کرائمز ٹریبونل وہ بنایا ہوا تھا, اس کے تحت لوگوں کو سزائیں ہو رہی تھیں. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں تو ڈکٹیٹرشپ قائم ہو گئی تھی. لیکن یہاں پہ اور وہاں جو پھر ڈیمانسٹریشنز شروع ہوئے تو وہ 1-2 ماہ تک جاری رہے. یہ تو 2 دنوں میں سارے معاملات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. جی. اب نیپال میں بھی دیکھیے بادشاہت کا سسٹم تھا. 1990 میں بادشاہت نے تھوڑی بہت تبدیلیاں آئیں, پارلیمنٹری سسٹم لایا گیا. پھر 2008 میں بادشاہت کو مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا. اب 2008 سے لے کر 2025 تک بہت سی حکومتیں اس طرح میں نے پہلے کا آئیں اور چلی گئیں. اب جو اس وقت کی حکومت, اور یہ بھی دیکھیے ذرا نیپال کا اب نقشہ دیکھیے نا, تو نیپال جو ہے 3 سائڈ سے تو بھارت اس کا نیبر ہے اور نارتھ پہ چین ہے. اب چین اور ان کے درمیان ایک رہتی ہے, کیونکہ ہے تو یہ ہندو میجورٹی جو ہے ہندوؤں کی ہے, اور یہ کلیم یہ کرتے ہیں کہ اصل جو ہندو ریاست ہے وہ نیپال ہی ہے. بلکہ لارڈ رام کی جو بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا جنم نیپال میں ہی ہوا تھا, جو کہ بھارت کو پسند نہیں ہے. بھارت تو کہتے ہیں ایودھیا میں ہوا تھا جہاں بابری مسجد تھی, لیکن وہ کلیم کرتے ہیں کہ نیپال میں ہوا تھا, جو کہ بلکہ یہ جو ابھی کے پی شرما اولی جو پرائم منسٹر تھے حال تک, انہوں نے یہ کلیم پچھلے سال کیا تھا. اور ان کو آئے ہوئے شرما صاحب, اولی صاحب کو آئے ہوئے تو یہ جولائی پچھلے سال ان کی حکومت بنی تھی, اور دیکھیے 1 سال کے عرصے میں ہی بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب یہ جو صاحب ہیں اولی, ان کا رجحان یہ کمیونسٹ تصور کیے جاتے ہیں. انہوں نے جیلیں بھی کاٹیں, بہت ایگزائل میں بھی رہے. اسی طریقے پرت چند جو پہلے وہی پرائم منسٹر تھے وہ بھی کمیونسٹ اورینٹیشن کے لوگ ہیں. ایک نیشنل کانگریس بھی ہے جس میں اور لوگ موجود ہیں. تو ایک پرو انڈیا اور پرو چائنا معاملات چلتے رہتے ہیں, کیونکہ مائسٹ بہت عرصے تک نیپال میں انقلاب کی باتیں کرتے رہے. تو یہ جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رسہ کشی ہے نیپال کے اندر کہ یہ پرو چائنا ہونا چاہیے کہ پرو انڈیا. بھارت پہ ڈیپینڈنس البتہ بہت ہے, کیونکہ لینڈ لاکڈ کنٹری ہے نا, اور جتنی بھی تجارت, اکثر تجارت جو ان کی ہوتی ہے وہ بھارت ہی کے ذریعے ہوتی ہے. اور بھارت اور نیپال میں کچھ ایسی ارینجمنٹ بھی ہیں کہ یہاں سے نیپالیز جو ہیں اور بھارت کے لوگ ویزا فری ٹریول بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن 2015 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن بن رہا تھا, اس سے پہلے پروسیس شروع ہو گیا, کیونکہ بادشاہ 2008 میں ختم ہو گئی تو پھر ایک نئے کانسٹیٹیوشن کی ضرورت تھی. تو 2015 میں بھارت نے پریشر بلڈ کرنا شروع کیا نیپال پہ کہ جو تیرائے ریجن ہے نا, بارڈر کا ریجن نیپال اور بھارت کے درمیان, اس میں مدیسی لوگ رہتے ہیں جو کہ انڈیا سے تصور کیے جاتے ہیں کہ انڈیا سے یہ لوگ ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ بارڈر ڈسپیوٹ بڑے سیریس ڈسپیوٹس ہیں دونوں ممالک کے درمیان. یہ سارا لیپو لیہ کا ریجن, کالا پانی کا جو علاقہ ہے, یہ سارا ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس سے بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے. اور بھارت کا یہ تھا کہ جی مدیسی جو لوگ ہیں, انڈین اوریجن کے لوگ ہیں, ان کو زیادہ رول دیا جائے, اس علاقے کو اٹانومی دی جائے. تو نیپال کے لوگوں نے اس کو بڑا اس غصے کی نگاہ سے دیکھا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں کیوں انٹرفیئرنس کر رہے ہیں. تو جب انہوں نے بھارت کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو بھارت نے پریشر بلڈ کرنے کے لیے اکنامک بلاکیڈ کر دیا, مطلب ٹریڈ پہ پابندیاں لگا دیں, یہاں تک بھارت چلا گیا. لیکن بھارت کی بات نہیں مانی انہوں نے. تو پچھلے کچھ سالوں سے 2015 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیپال کی یہ کوشش ہے کہ جو بھارت پہ ڈیپینڈنس ہے اس کو کم کیا جائے. اس لیے ان کا رجحان ذرا چین کی جانب بھی ہو رہا تھا. پہلے تو بھارت کی جو سینٹیمنٹس تھے یا ان کی سینسیٹیویٹیز تھیں ان کا خیال رکھ رہے تھے, کیونکہ وہ بھی ہندو بنیادی طور پہ ملک ہے, گو کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن اپنے آپ کو سیکولر ڈکلیئر کر دیا تھا بھارت کی طرح. لیکن یہ ہے کہ پچھلے دنوں جب یہ سارے معاملات ہو گئے, نیا کانسٹیٹیوشن آ گیا, اولی صاحب اور اس سے پہلے دیوبا وغیرہ پرچند, یہ سارے تھوڑا بہت چائنا کی طرف بھی دیکھ رہے تھے کہ اور چائنا نے کافی سپورٹ بھی کیا. تو اس لیے بھارت کو تھوڑا سا پریشانی تو ہوئی کہ بنگلہ دیش میں پچھلے سال یہ معاملہ ہو گیا تو کوئی نیپال ہی بالکل ہاتھ سے نکل نہ جائے. تو پچھلے دنوں ہم نے 2015 کے بعد دیکھا کہ RSS بھی کافی یہاں پہ ایکٹیو ہوا, اور یہاں پہ یہاں بھی ہندوتوا کے کچھ لوگوں کو تیار کیا جانے لگا جو پرو انڈیا تھے, خاص طور پہ تیرائے ریجن کے لوگوں کو. اور تیرائے ریجن کے لوگ صرف تیرائے ریجن میں تو نہیں ہیں, وہ کھٹبنڈو میں بھی رہتے ہیں اور بھی بڑے شہروں میں رہتے ہیں.
تو اس وجہ سے یہاں بھی آر ایس ایس نے انگریس کرنے کی کوشش کی. ابھی بھی آپ دیکھیے تو جو اب اس وقت بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ ریولوشن کس طرف جاتا ہے, کیونکہ جو جین زی کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا ایک فیصلہ ہو گیا ہے, گو کہ اس کے بارے میں مصدق حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, کہ سوشالی کرکی جو ہیں فارمر چیف جسٹس ان کو ہم انٹرم پرائم منسٹر بناتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بالن شاہ جو کھٹمنڈو کے میئر ہیں ان کو بنایا جائے. تو ابھی اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن زیادہ تر جو جین زی کے جو طالب علم ہیں, جو نوجوان ہیں, وہ یہ ان کا خیال ہے کہ جو سوشالی کرکی ہیں وہ بہتر پرائم منسٹر بنے گی اور اگلے 6 سے 1 سال میں الیکشنز ہوں. ساتھ میں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کیا جائے, جو کہ اس وقت جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو آرمی ہیں وہ ریلکٹنٹ ہیں کہ یہ نہ کریں پارلیمنٹ. اگر پارلیمنٹ کو ڈیزالو نہیں کرتے تو پھر انٹرم سیٹ اپ کس طرح بنے گا, کانسٹیٹیوشنلی تو اس کی اجازت پھر نہیں ہے, یا پھر یہ سوشالی کرکی کیسے پرائم منسٹر بنے گی انٹرم. تو اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کو تو ڈیزالو کرنا ہی پڑے گا. اگر پرائم منسٹر اولی بھاگ کے کہیں چھپ گئے ہیں, کہیں چلے گئے ہیں, وہ اس وقت کہاں پہ ہیں کسی کو معلوم نہیں. اسی طرح باقی پولیٹیشنز بھی نہیں ہیں. تو یہ ایک معاملہ اس وقت کافی گھمبیر ہے. لیکن اس ساری چیز سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مطلب یہ ایک سوچنے والی بات ہے. اگر دیکھیے کوئی ایسا سیٹ اپ, بھارت پہ ڈیپینڈنس تو ابھی بھی نیپال کی ہے, اور بھارت چاہے گا کہ ایسی حکومت, ایسا سیٹ اپ آئے. اور چونکہ یہ جو سوشالی کرکی ہے نا, کو کہ چیف جسٹس رہی ہیں پہلے ماضی میں, ان کا ریکارڈ اچھا ہے کیونکہ انہوں نے پولیٹیشنز کی بہت سے معاملات میں نہیں سنی اور انڈیپینڈنٹ فیصلے کیے ہیں. یہ بھی یاد رہے کہ یہ بھارت میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ ایک بھارت میں یونیورسٹی ہے وارانسی میں, مجھے نام اس کا بھول گیا ہے, وہاں پہ انہوں نے پڑھا لکھا ہے, تو بھارت کو جانتی بھی ہیں اور ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ اچھے خیالات رکھتی ہیں. اور کوئی حرج نہیں ہے, نیپال اگر بھارت میں ٹھیک تعلقات ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے فارن آفس نے صحیح ریئیکٹ کیا ہے کہ ہم تو پیپل کی جو ایسپریشنز ہیں ان کو ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہماری یہی خواہش ہے کہ نیپال جو ہے ترقی کی جانب بڑھے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. بھارت کا معاملہ یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو آپ چین کے ساتھ تعلقات نہیں رکھ سکتے, آپ پاکستان کے ساتھ تعلقات نہیں, وہ اس کو زیرو سم گیم بنا دیتے ہیں. حالانکہ ہر ملک انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن کوئی بھی تعلق جو ہے وہ تھرڈ کنٹری کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. تو نیپال کو اتنی اسپیس تو ہونی چاہیے کہ وہ اپنی سوورنٹی کو استعمال کرتے ہوئے چین کے ساتھ بھی تعلقات رکھے, بھارت کے ساتھ بھی رکھے, پاکستان کے ساتھ بھی رکھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت بڑا کلوزلی واچ کر رہا ہے, نو ڈاؤٹ. ان کے میڈیا سے بھی یہی لگ رہا ہے کہ ان کو ایک فکر تو لاحق ہے کہ اب کیا آگے کیا ہوگا اور کس قسم کی حکومت انٹرم سیٹ اپ بنے گا. چلیے انٹرم سیٹ اپ تو جو بھی بن جائے, کیونکہ جین زی نے بڑا واضح کہہ دیا, ان کے ریپرزینٹیٹیو آج کہہ رہے تھے کہ سوشالی کرکی از دے ریپرزینٹیٹیو, اور انہی کو ہی انٹرم پرائم منسٹر بنیں گے, اور پارلیمنٹ کو ڈیزالو. یہی 2 ان کی شرائط ہیں. اب آیا جو پریزیڈنٹ ہیں اور جو آرمی ہے, آرمی چیف ہیں, وہ یہ ان کا فیصلہ مانتے ہیں نہیں مانتے, ویل سی. مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن ابھی معاملات کوئی حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو پایا, لیکن آج کل میں یہ ہو ہی جانا چاہیے میرے خیال میں. صحیح, کیونکہ واقعی بہت ہو چکا. سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. بریک کے بعد خوش آمدید. بھارت کے جو عزائم ہیں, آئے دن جو شرارتیں چلتی رہتی ہیں مسلمانوں کے بارے میں, ان کے خلاف مقبوضہ جموں کشمیر میں رہنے والے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو جس طرح سے ہرٹ کیا جاتا ہے, ڈھکی چھپی تو ہے نہیں. ابھی ریسنٹلی حضرت بل درگاہ میں بھارت نے یہ کیا کیا جس کی وجہ سے مقبوضہ جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں ان میں غصے کی شدید لہر دوڑ گئی؟ حضرت بل درگاہ مسجد, اس کی بڑی اہمیت ہے مقبوضہ جموں کشمیر, تمام کشمیر مسلمانوں کے لیے بھی اوور آل, کیونکہ یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارکہ وہاں موجود ہے. تو اس لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہو جاتی ہے.
اچھا بھارت ہم پہلے بھی اس کو کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں. بھارت نے جب سے آرٹیکل 35A کو ہٹایا ہے تو ان کی کوشش یہی ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو مسلم اقلیت کے علاقے میں تبدیل کر دیا جائے. اسی لیے ہندو اقلیت نہیں ہندو اکثریت علاقے میں تبدیل کر دی جائے. اور بے شمار انہوں نے ڈومیسائلز بھی دیے ہیں تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ ہندوؤں کو کہ وہ جا کے وہاں پہ سیٹل ہو جائیں, وہاں پہ پراپرٹی خریدیں اور ایونچولی وہاں ووٹ بھی دیں. تو یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ لانگ ٹرم آبجیکٹیوز کیا ہیں بھارت کے. اب معاملہ کچھ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں حضرت بل درگاہ میں جو وقف بورڈ ہے مقبوضہ جموں اور کشمیر کا, حالانکہ ان کی جو چیئر پرسن وہ مسلمان خاتون ہی ہیں, لیکن بہرحال کچھ مسلمان وہاں ہندوؤں کے ہاتھوں بھی کھیل رہے ہیں. تو انہوں نے مسجد میں اندر ایک پلاک لگا دیا جس میں وہ جو گورنمنٹ حکومت ہند کا جو بھارت کا ایبلم ہے نا, جس میں وہ 3 شیر بنے ہوئے ہیں, اشوکا جو ایک اشوکا سے نکلا ہوا یہ, تو 3 فگرز ہیں. اب مساجد میں تو فگرز الاؤڈ نہیں ہیں, چاہے وہ جانوروں کی ہوں یا انسانوں کی ہوں. تو جب پچھلے جمعے کو لوگ پڑھنے گئے نماز تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کہاں سے لگا ہوا ہے, مسجد کی توہین ہے ہماری. تو انہوں نے وہ بہت تیش میں آئے کہ یہ کیا ہو گیا. انہوں نے اس کو ہٹا دیا جی غصے میں آ کر, اور بڑا احتجاج کیا کہ اس کی سازش ہے. جی تو اس کے بعد یہ تو یہ ہوتا نا کہ وہ جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر کے منوج کمار سنہا صاحب, ان کو تھوڑا وہ وقف بورڈ کے چیئر پرسن جو شاید درخشندہ اندرابی نام ہے یا کیا ہے, ان کو ہٹاتے. انہوں نے جو پروٹیسٹرز تھے ان کو ہی گرفتار کر لیا, کوئی 50 لوگوں کے قریب, اور ان سے سوالات شروع کر دیے, پوچھ گچھ شروع کر دی. تو یہ جو ایک پورا ایک ہے نا معاملہ اس وقت, بڑا لوگ جموں اور کشمیر کے لوگ بہت غصے میں ہیں کہ یہ تو آپ ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں, ہمارے مذہب سے کھیل رہے ہیں, جو ہماری روایات ہیں ان کو آپ چیلنج کر رہے ہیں. اب یہ ایک لارجر پکچر میں اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ جی مقبوضہ جموں اور کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو تبدیل کرنے کا ایک پکا ارادہ ہے. چاہے پاکستان میں لوگ اس کو نہ دیکھیں, لیکن میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ ارادہ کر لیا ہے RSS اور BJP کی حکومت نے. اب اس کو ایک دوسرے اینگل سے بھی وہ پروموٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کیا جموں اور کشمیر کو کہتے ہیں یہ مسلم علاقہ. یہ تو اسلام تو یہاں سے کچھ صدیوں پہلے ہی آیا ہے نا. 1339 میں میر ڈائنیسٹی یہاں بنی تو اسلام آ گیا. 339 سے تو پہلے یہاں سب ہندو تھے لوگ. تو یہ آپ اسلام بھی کیا باتیں کرتے ہیں. اصل روٹس جو ہیں جموں اور کشمیر کی وہ تو ہندو پہ ہیں. اب اس کی جو ہندو آئیڈینٹی ہے جموں اور کشمیر کی 1339 سے پہلے کی, اس کو ریوائیو کرنے کے چکروں میں ہے. یہی وجہ ہے جو ہمارے شاید کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے, اور وہ بعض اوقات ایسی تجاویز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ اس کی امپلیکیشنز کو جانے بغیر. مثال کے طور پر جب یہ کرتارپور کوریڈور یہاں بنا سکھوں کے لیے, گرو نانک کا جو یہاں پہ ہے, جہاں پہ وہ آخری انہوں نے 17 سال گزارے اپنی وفات سے پہلے, تو وہاں پہ کوریڈور ٹھیک ہے ہم نے بنا دیا, ایک تو انٹرنیشنل بارڈر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب بھارت کے جو ہندو ہیں نا وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ نے سکھوں کے لیے تو کوریڈور بنا لیا, ہمارا کیا قصور ہے. ہمارا اتنی امپورٹنٹ ایک ہمارا مندر ہے جی آزاد جموں اور کشمیر میں, شاردا پیٹھ, جو کہ ایک زمانے میں ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتی تھی, بہت زبردست یونیورسٹی. یہ جو ہے نا یہ یونیورسٹی یا آپ یہ کہہ لیجیے مندر ہے, اس کی نسبت ہے جو ان کی ماتا دیوی ہیں سرسوتی, تو ان کے نام سے یہ منسوب ہے. اور یہ ہمیں تو اس مندر جانا ہے, ہم نے تو یہاں پہ بھی جا کے پوجا پاٹ کرنی ہے, تو یہاں بھی ایک کوریڈور بنایا جائے, کیونکہ لائن آف کنٹرول سے
تقریباً آپ کہہ سکتی ہیں کہ 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. جی تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ادھر ہی بنائی جائے. پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ امرناتھ یاترا تو ہر سال ہوتی ہے بڑے دھوم دھام سے، وہ تقریباً 1.5 ماہ تک چلتی رہتی ہے، 1.5 سے 2 ماہ تک. اس کے علاوہ وشنو دیوی جو ہے وہ یاترا بھی ہوتی ہے، وہ بھی بڑے عرصے چلتی رہتی ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں یہ جو یاتریں ہیں نا، یاتریں ہیں جتنی بھی یاتراز ہیں، یاترائیں ابھی پروڈیوسر صاحب بتا رہے یاترائیں جتنی بھی ہو رہی ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جی یہ جو ہے ہندو اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس ریجن کو، اس کو ریوائیو کیا جائے. اور حضرت بل درگاہ کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی اب یہ باتیں اب ختم کریں، اب یہاں پہ تو ہمارا ہی راج چلے گا، انفلوئنس یہ چھوڑیے آپ، یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں. اور پھر جو آر ایس ایس کے جو موہن بھگوت صاحب، ان کی 11 تاریخ کو سالگرہ تھی، تو اس کو بھی بڑے دھوم دھام سے منایا گیا. انہوں نے بھی اپنے بیان میں یہی کہا کہ جی ہے تو ہندو راشٹر ہی، ہم نے ہندو راشٹر ہی بنانا ہے. اب وہ ہندو راشٹر کو کس طرح وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کے تو جو ہے مظاہر ہمارے سامنے آ رہے ہیں. مساجد کو بھی دھڑا دھڑ وہ مندر بنانے کے چکروں میں ہیں، گرانے کے، چاہے وہ وارانسی میں ہو، متھورا میں ہو، ایودھیا میں جو کچھ ہوا، سنبھل جو مسجد کے ساتھ ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے. تو اب مقبوضہ جموں اور کشمیر بھی اس سے اس کو استثناء حاصل نہیں ہے. جب سے یہ سارا انٹیگریشن کا معاملہ، ٹھیک ہے عمر عبداللہ نے بھی شور مچا دیا، محبوبہ مفتی نے بھی شور مچا دیا، اب ان کو تھوڑا بہت احساس ہوگا. جو مسلمان جو کہتے تھے کہ جی ہم کشمیری جو تھے، چند تھے جو کہ بھارت کے ساتھ الحاق کی باتیں کرتے تھے، اب ان کو احساس ہو رہا ہوگا کہ کتنی بڑی غلطی انہوں نے کی. جو یہ ہم باتیں کرتے رہے ماضی میں، اور ہم سید علی شاہ گیلانی سے لے کر عبد الغنی لون اور مقبول جو ہے بٹ تک، جن لوگوں کو ہم سیپریٹسٹ کہتے رہے بلکہ ان کو ٹیررسٹ کہتے رہے، جی اب ان کو سمجھ میں آتی ہوگی کہ ان لوگوں کی کتنی عظیم قربانیاں ہیں اس خطے کو اور اس ریجن کو مسلم ریجن رکھنے میں. لیکن اب آئی ڈو ناٹ نو کہ کس طرح یہ سارے معاملات، کیونکہ عمر عبداللہ دیکھیے نا، پہلے یہ سننے آ رہا تھا کہ ریاست کا درجہ دے دیں گے، اب وہ بھی کٹھائی میں پڑا ہوا ہے. مودی صاحب اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ جس دن یہ ریاست کا درجہ دے دیا گیا تو پولیس اور سارا جو انتظامی امور ہیں ان کا وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے لیفٹیننٹ گورنر سے ٹو دا چیف منسٹر، اور عمر عبداللہ شاید پھر ناکام ہو جائیں. جس طریقے سے ان کی کوشش ہے کہ جو تھوڑی بہت اس وقت آزادی کی جو فریڈم فائٹرز ہیں، جو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس وقت تو پورے مطلب فری ہینڈ دیا گیا ہے نا. پہلے بھی فری ہینڈ تھا، کیونکہ جو کالے قوانین تو اس وقت بھی تھے، چاہے وہ یو اے پی اے ہو یا پی ایس اے ہو یا اور بھی بہت سے ایکٹس ہیں جو اس وقت نافذ العمل ہیں مقبوضہ جموں اور کشمیر میں. تو ایک لحاظ سے جو آرم فورسز ہیں، بڑے ایسپا، وہ بھی ایک بہت کہ آرم فورسز کو بالکل چھوٹ ہے، وہ جو کچھ کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ود امپیونٹی. وہ لوگوں کو قتل کر دیں، اس کو قید کر دیں، اس کو قید کر دیں، کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو آرم فورسز نے پکڑ لیے بندے، ان کے پاس کوئی حقوق نہیں رہ جاتے. تو اس وجہ سے پورا جو نظام ہے اس وقت مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، جو ایکو سسٹم ہے، وہ بڑا ڈینجرس ہے. اور کشمیریوں کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح تو معاملات نہیں ہوں گے. اگر انہوں نے غلام بن کے ہی رہنا ہے تو سو بی اٹ، ان کی مرضی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کشمیری جو جنون کشمیری ہے وہ کبھی بھی ریکنسائل کر سکتا ہے بھارت کے تسلط اور غاصبانہ تسلط کے ساتھ. وہ اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، جد و جہد میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. کوئی جد و جہد یا تحریک ایک لینئر طریقے سے آگے نہیں چلتی. اس میں اپس بھی آئیں، کبھی بہت تحریک زور پکڑ لیتی ہے، کبھی تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے. لیکن کشمیری جہاں تک جنون کشمیری ہیں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات پہ اپنے جو یہ ان کا ہے جو عزم ہے کہ ہم نے اپنا حق خود ارادیت لینا ہے، بھارت سے آزادی لینی ہے، اس سے وہ جمے ہوئے ہیں بالکل اور ڈٹے ہوئے ہیں. اس سے مجھے کم از کم ان کے جذبوں میں کمی محسوس نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ کچھ پپٹس جو ہیں، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے لوگ،
یہ اس پوری تحریک کو خراب کرنے میں اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ جو بھارت کے لوگ ہیں یا ہندوتوا کے جو سرکار ہے یہ کشمیریوں کے مائنڈز ہارٹس اینڈ مائنڈز نہیں جیت سکتی. تو یہ معاملہ رہے گا تو بھارت کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک کشمیریوں کے سے کھیلتے رہیں گے. اب وقت آ گیا ہے, مطلب بنگلہ دیش اور نیپال سے وری کرنے کی بجائے کل ہم اس سے بات کریں گے اس وقت کہ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے, جو منی پور وغیرہ کے علاقے ہیں نا, کیونکہ بھارت کو یہ بھی خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ کہیں یہ سارے جو انسٹیبلٹی ہے, جو پولیٹیکل کیوس ہے, انارکی ہے, یہ کہیں بھارت میں طرف نہ آ جائے, اور آ بھی سکتی ہے, کچھ نہ کچھ اس کی پاسبلٹیز ہیں. تو کل ہم اس سے بات کریں گے, لیکن کشمیریوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مل کر اب کچھ ایک نئے عزم کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوگا. صحیح. سو ناظرین, اسی خوبصورت گفتگو کے ساتھ آج کے ہمارے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل مزید بھی دلچسپ موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.